अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम नमाज की सेकंड एपिसोड डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह, नमाज सीरीज़ की। वलीद बताइए, दीन में हमें किसका हुक्म मानना चाहिए? अल्लाह ताला और उनके रसूल का। शाबाश। अल्लाह का हुक्म हमें कहाँ से पता चलता है? कुरान। शाबाश। और रसूल का हुक्म कहाँ से पता चलता है? हदीस से पता चलता है। शाबाश। तो इबादत को हम पूरे ओवरऑल अगर हम देखें इब्राहिम, तो इबादत किस तरह से बनती है? अल्लाह को एक मानना, अल्लाह का हुक्म मानना और अल्लाह की मोहब्बत के साथ। शाबाश। और इस इबादत का तरीका हमें कहाँ से पता चलता है? रसूल के हुक्म, और लेकिन हमें ये रसूल की मोहब्बत के साथ करना है। शाबाश। अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत के साथ इबादत जो है वो पूरी वज़न वाली होगी इंशाल्लाह, क्योंकि सुन्नत भी उसी तरह से अमल होगी। और आपको पता है कि सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब होता है। पता है ना आपको ये बात? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो और हम भी करें तो उसको करने का भी आपको सवाब मिलेगा। जैसे कपड़े पहनते हुए अगर आप सीधा हाथ पहले डालें, और तो ये सुन्नत है। उसके अलावा अगर आप बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम जाने की दुआ भी पढ़ते हैं, तो ये क्या है? सुन्नत है। तो ये तमाम सुन्नतें हम पर अमल करने पर भी हमें अलग सवाब मिलता है। अच्छा, नमाज क्यों पढ़ें बेटा? क्योंकि अल्लाह ने फ़र्ज़ की है। शाबाश। और कुरान मजीद में हमें इसका क्या हुक्म मिलता है इब्राहिम? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। शाबाश। तो इसका मीनिंग क्या है इब्राहिम? और मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। शाबाश। यानी कि अल्लाह ताला ने पैदा ही हमें इबादत करने के लिए किया है। तो क्या सारा वक्त हम जानमाज़ पे बैठे रहेंगे? नहीं। फिर इबादत कैसे होगी? हमने पीछे डिस्कस किया है ना, क्या डिस्कस किया था? हमने पीछे डिस्कस किया था कि इबादत जो है वो हर वो काम है जो कि आप दिल, ज़बान और जवारे से करेंगे। दिल ज़बान और जिस्म से करेंगे, लेकिन नियत किसके लिए होगी? अल्लाह के लिए होगी। तो वो क्या बन जाएगा? हर काम इबादत। जैसे आपने खाना खाना है तो इसलिए खाना खा रहे हैं कि मैं ताज़ा हो जाऊँगा और अब मैं दीन का काम करूँगा उसके बाद, है ना? और मोमिन नमाज़ पढ़ूँगा, अच्छे काम करूँगा, तो खाना खाना भी क्या हो जाएगा? इबादत हो जाएगी। हाँ, जैसे हम नहाने जाएं तो फिर हम ऐसे जुम्मा होता है कि जुम्मे की नियत से नहाए तो नहाना भी आपके लिए इबादत हो जाएगा। जी। तो अल्लाह का बंदों के ऊपर कुछ हुकूक हैं। अल्लाह ताला क्योंकि हमारे क्रिएटर है ना, तो अल्लाह के हमारे ऊपर कुछ हुकूक हैं। और वो क्या हुकूक हैं वलीद बताएंगे? अल्लाह को एक मानना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, उसको याद रखा जाए और उसको भूला ना जाए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए और नाशुक्री नहीं करनी चाहिए और उसको खुश करने की कोशिश की जाए। शाबाश। अब बंदों का भी हक है, लोगों का भी अल्लाह ताला के ऊपर हक है। और वो क्या है कि अगर कोई शिरक ना करे और इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की करे, तो अल्लाह ताला पर भी बंदों का ये हक है कि वो उसे अज़ाब ना दे। यानी बंदों को अल्लाह ताला अज़ाब ना दे। यानी कि अगर कोई शख्स शिरक नहीं करेगा और इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तौहीद पर इबादत करेगा, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा और वो उन्हें अज़ाब नहीं देगा। जैसे कि कुरान मजीद की दूसरी आयत में हमें पता चलता है। और क्या है आयत वो? जी इब्राहिम। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। शाबाश। यानी अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब देके क्या करेगा? अगर तुम शुक्र करो, इन शकर तुम व आमन तुम, और तुम ईमान ले आओ। तो हमें यहाँ पर एक मज़ीद चीज़ मिल गई कि अगर अज़ाब से बचना है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हर काम में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, तौहीद पर रहेंगे और इबादत किसकी करेंगे? अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की करेंगे। तो अज़ाब से हाँ जी, तो क्या हो जाएगा? अल्लाह ताला हमें अज़ाब से बचा लेगा। अब नमाज में हमने 3 चीज़ों को डिस्कस करना है।
ایک یہ کہ فرض ہے، دوسرا یہ کہ اہمیت کیا ہے اس کی، اور تیسری یہ کہ فضیلت کیا ہے۔ فرض کیا ہے؟ فرض کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اس فرض کی ہیڈنگ کو ہم مزید ڈسکس کریں گے۔ فرضیت میں کیا ہے کہ اللہ نے فرض کیا ہے، اہمیت کیا ہے کہ اگر نہیں پڑھی تو نقصان کیا ہوگا، اور فضیلت کیا ہے کہ ثواب کیا ملے گا۔ ہر ہیڈنگ کو ہم الگ الگ ڈسکس کریں گے۔ تو فرض کیا ہے؟ فرض کیا ہے ابراہیم کہ اللہ تعالیٰ نے فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنی چاہیے، یعنی 7 سال کی عمر سے آپ کے اوپر سب سے پہلا جو فرض اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے وہ آتا ہے نماز کا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ تو ستون کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے ابھی 5 پلر ہوتے ہیں، ہاں پلرز پڑھے ہیں نا، تو اس میں سیکنڈ نمبر پہ نماز ہی تھا نا۔ پھر تیسرا کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے۔ کنجی کیا ہوتی ہے؟ چابی، یعنی کہ اگر جنت میں جانا ہے تو یو نیڈ ٹو ہیو اے کی، اور اگر آپ کے پاس کی نہیں ہے تو پھر آپ مطلب اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر ہاں جی۔ تو پھر کیا تیسرا؟ پھر اس کے بعد ہے شاعر اللہ ہے۔ شاعر اللہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، یعنی اور کیا کیا چیزیں ایسی جیسے ہوتی ہیں کعبہ، مسجد ہوتی ہے، کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ اذان، قرآن، جنت اور جہنم، یعنی جنت جہنم کا ذکر ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم اور باقی اور بھی اللہ چیزیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اور چیزیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ہے مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے نماز، یعنی کہ اگر جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ کیوں؟ اور بھلے سے اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے نا جی، اگر اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو پھر اس نے کفر کیا۔ جی، اسی لیے کہا گیا مومن اور کافر میں فرق جو ہے وہ نماز کرتی ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ آج مطلب اللہ سے ملاقات۔ جی، اللہ سے ملاقات جو ہے وہ نماز ہے، یعنی کہ معراج پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہ اللہ سے ملاقات کی تھی نا، جی، تو اسی کو کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کا جو ہے وہ موجب ہے۔ یعنی کہ اگر انسان جو ہے وہ 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 5 وقت بلاتے ہیں کہ آؤ اپنے مسئلے مجھے بتاؤ، کیا مسئلے ہیں تمہاری زندگی کے؟ جی، آؤ مجھے بتاؤ اپنے مسئلے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر فرض کریں کہ آپ کا پرائم منسٹر ہے، اور پرائم منسٹر آپ کو کہتا ہے کہ آئیے میرے پاس آئیے، اور میں آپ کو فلاں دن ٹائم دوں گا اور آپ آئیے میرے پاس اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا کیا مسئلے ہیں، تو آپ جا کے کہیں گے کہ بھائی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اور بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اور آپ جا کے اس کو اپنے مسئلے بتائیں گے نا جا کے، ہے نا؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو کس کا بادشاہ ہے؟ کائنات کا بادشاہ ہے، پوری جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ آپ کو دن کے 5 مرتبہ آپ کو ٹائم دیتا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہارے مسئلے سنوں گا اور میں تمہارے مسئلے سولو بھی کروں گا۔ جی، تو ہم ایسے بادشاہ کی ملاقات کی ریکویسٹ کو اگنور کر سکتے ہیں؟ کرنا چاہیے؟ نہیں نا، ہمیں جانا چاہیے اور اپنے مسئلے اس کو بتانے چاہیے۔ ہمیں ساری دنیا میں ہم ایک دوسرے کو مسئلے بتا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہماری مدد کرے کوئی اور ہمیں اس مسئلے سے نکالے۔ آپ کو پتہ ہے نا قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو نماز جب پڑھیں گے تو اللہ سے مدد ملے گی، اور مشکلات پر کیا کرنا ہے؟ شور نہیں مچانا بلکہ صبر کرنا ہے۔ اگر صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے مسئلے بھی سالو ہوں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے یا اسے کہنا چاہیے کہ بھائی آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، آپ نے مسلمان ہیں؟ اس کو کہنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے نا اس کو، یا ہم چھوڑ دیں اسے کہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، اس کی مرضی ہے۔ ایسا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کو کچھ نہ کچھ آپ اسے پیار سے سمجھائیں کہ دیکھیں نماز پڑھنا ضروری ہے، اور نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے، جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، یہ تمام چیزیں اس کو سمجھانی چاہیے نا۔ اب آتے ہیں ہم نماز کی اہمیت کی اوپر کہ نماز اہم کیوں ہے؟ کیا اگر جیسے اہمیت کیا ہوتی ہے بیٹا؟ اہمیت وہ چیز ہوتی ہے
کہ اگر کوئی چیز نہ ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ نہیں تھی، کہ وہ تھی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور جب نہ ہو تو ہمیں پتہ چلے اس کی اہمیت ہمیں یہ ہوتا ہے. جیسے فرض کریں کہ کوئی شخص ہے آپ کے گھر میں، کوئی گھر میں کوئی کام کرنے والا رہتا تھا. فرض کریں کوئی آپ کی میڈ تھی، وہ کام کرتی تھی، آپ کو تو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا، ہاں وہ کام کرتی ہے. لیکن جب وہ چلی جاتی ہے، جب وہ نہیں ہوتی ہے، تو پھر آپ کو گند، اور پھر آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ تھی تو کتنا گھر صاف رہتا تھا اور گھر میں پرابلم کم رہتا تھا. اسی طرح اگر کوئی گھر میں کوئی شخص آپ کے گھر میں آ کے رہتا ہے، جیسے کوئی آپ کے دادا دادی آ کر رہتے ہیں، رکتے ہیں آ کر، پھر جب تک وہ رہتے ہیں تب تک آپ ان کے ساتھ خوش رہتے ہیں، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی کمی محسوس ہوتی ہے نا، تو ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اہم تھے، کتنے اہم تھے. تو اسی طرح نماز اہم ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ اگر نماز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی لائن کیا ہے، پہلا اس کا ورڈ کیا ہے؟ کیا نماز کے اہم کیا ہے؟ نماز کیوں؟ وہ ہے جس نے کیا کہتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور یعنی کہ اگر نماز نہیں ہے تو ایمان خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کفر کیا، یعنی اس نے نماز، اگر جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو اس کا ایمان خراب ہو گیا. پھر دین کا ستون ہے نماز، اگر ستون گر گیا تو پھر چھت گر گئی پوری، مطلب چھت بھی پلرز گر جائے ہوتے ہیں گی. وہ. ایگزیکٹلی. پھر سب سے پہلا سوال انسان سے مرنے کے بعد، سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اگر کسی کی نماز، یہ سب سے پہلا سوال بندے سے نماز کا کیا جائے گا. اگر نماز صحیح ہوئی تو بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا جائے گا. اور اگر نماز خراب ہوئی تو پھر وہ پھر نقصان میں رہے گا. یہ نہیں کہا کہ نماز ہوگی ہی نہیں، کہ اگر نماز ہی نہیں ہے اس کے پاس، بلکہ کہا کہ صحیح ہوئی یا غلط ہوئی، یعنی کہ نماز ہے یا نہیں ہے. یا تو اس کے پاس اچھی کوالٹی کی نماز ہوگی یا اس کے پاس گندی کوالٹی کی نماز ہوگی، لیکن نماز ہوگی. یہ نہیں کہا گیا کہ نماز ہوگی ہی نہیں اور وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو نماز مسلمان کے لیے ایسی ہی ضروری ہے جیسے اس کے لیے ایمان ضروری ہے. سمجھ آئی؟ نماز بہت ضروری ہے. 5 وقت کی نمازیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. 1 وقت کی نماز بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے، ناٹ ایون ان جنگ کے حالت میں بھی نماز جو ہے وہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. بیمار ہے تب بھی نہیں چھوڑ سکتے. کوئی انسان اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتا، اسے بخار ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بیٹھ کے نماز پڑھ لے گا. بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے نماز پڑھ لے گا. لیٹ کے بھی نہیں پڑھی جا رہی تو اشارے سے پڑھے گا. سمجھ آئی؟ آنکھ کے اشارے سے. اگر وہ بالکل پیرالائز ہے کوئی شخص اور صرف آنکھ ہی کا اشارہ، اس کا مطلب صرف پلک جھپا سکتا ہے، تو اس سے نماز پڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ، اور اگر نماز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا. پھر جنت کی چابی نہیں ملے گی تو جنت بھی نہیں ملے گی. جی، اور پتہ ہے آپ کو نماز جو ہے وہ جنت کی کیا ہے؟ کنجی ہے، چابی ہے. پھر اب فضیلت، اب نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ جنت. نماز کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ دل کا سکون بھی ہے. انسان کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون نماز سے ملتا ہے، اور گناہوں سے معافی بھی ملتی ہے. اس کے بارے میں کیا ہے حدیث کہ جب انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ کہاں آ جاتے ہیں؟ جی، گناہ اس کے یہاں کندھوں پہ آ جاتے ہیں. اور جب وہ رکوع میں جھکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے گناہ گر جاتے ہیں. اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اور مزید گناہ گر جاتے ہیں. اور یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ جو ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے بھی آپ کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں. تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے نا. جی. اگر بہت سردی ہو تو آپ ایک نماز میں ایک وضو سے 2-3 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سردی نہیں ہے تو آپ ہر نماز کے لیے وضو کر سکتے ہیں نا. جی. کرنا چاہیے. زیادہ اچھا ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے سے آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اچھا بھی رہتا ہے. ٹھنڈک بھی رہتی ہے نا گرمی میں، وضو کرنے سے اچھا بھی لگتا ہے. پھر یہ کیا ہے کہ نمازی کو اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لے گا. یہ پیچھے بتایا ہے نا ہم نے، اگر بتایا نا کہ جس شخص کے جو ہے وہ سجدوں کے نشان ہوں گے تو اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آگ میں نہیں ڈالے گا. ہے کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی میں آپ کے نشان بنا ہوئے، تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ جس نے سجدہ کیا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے سجدہ کیا ہوگا اس نے، تو نشان بننا ضروری نہیں ہے. چلیے ہماری ایپیسوڈ یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.